अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनहरे मोती प्रोग्राम के साथ ज़ुबैदा ख़ान आपको खुश आमदीद कहती हैं। आप ये प्रोग्राम रमदान रेडियो वुल्वरहैम्पटन 87.9 एफएम से सुन रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मुबारकबाद है। आज हमारा जो है दूसरा हफ़्ता रमज़ान का रमज़ान रेडियो वुल्वरहैम्पटन का शुरू हो चुका है और आप सबको भी मुबारक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आपके घर वाले भी सब जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान में हैं, यहाँ हैं, सब खैर खैरियत से हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज दोबारा मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हुई हूँ यहाँ पे। जिस मकसद से ये रेडियो रमज़ान वुल्वरहैम्पटन रखा, अल्लाह ताला इन सब को इन सब टीम को बहुत जैसे ना ढेर सारा अजर नसीब करे, क्योंकि बहुत खुशी होती है। दिन मतलब मैं देखती हूँ कि हम आएंगे यहाँ पे और आपसे बात करेंगे, आपको भी सुनेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो हमें इखलास और कबूलियत अता फ़रमाए, हमारी नीयतों को साफ़ अपने लिए खालिस करे। अल्लाह ताला हमारे नफ़ा मन इल्म से ज़्यादा इजाफ़ा हमें फ़रमाए। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और आपका सुनना आपको मुबारक हो, मेरा यहाँ आना मुझे मुबारक हो। दुआ है कि हम सब की ज़िंदगी बरकतों से भर जाए। उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे गुज़र रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छे से वक्त गुज़र रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ख़ुद को भी कि हम सब, मेरी भी फैमिली जो है, घर पर हम मिलकर जो है बजमात नमाज अदा करते हैं, तरावी पढ़ते हैं और बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने भी इसी तरह का एहतमाम किया होगा और ऐसे ही आप लोगों ने भी अपने घरों में सारा मामला रखा होगा। आइए कुरान की तिलावत से हम आगाज़ करते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। देखिए, ये जो सूरह फ़ातिहा है, ये मेरे पढ़ने का मकसद यही है कि आज हमारे दिल और नरम हों और कुरान की तिलावत जब पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तो जिस तरह खेती के ऊपर पानी आके पड़ता है और वो मिट्टी जो ज़मीन होती है वो नरम हो जाती है, इसी तरह हमारे दिल भी अल्लाह नरम कर दे कुरान की तिलावत सुन के और पढ़ के। देखें, हम ये जो जब सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं तो कितनी मतलब इसमें अल्लाह ने हमें दुआ दी है और हम कैसे इसको अगर गौर से देखें तो हम जब कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि सिर्फ़ हम तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ़ हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो ये जो बात, ये जो हम कलाम पढ़ते हैं और ये जो इसका तर्जमा है, हमें अब गौर से देखना है, क्या हकीकी यही बात है? हम ऐसे ही सोचते हैं या सिर्फ हम मुँह ज़बानी से ही बोलते हैं? उसके फिर हम आगे जब कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा दे तू हमें रास्ता सीधा, जान माज पे हम खड़े होके ये दुआ करते हैं, ये मांगते हैं, लेकिन क्या हम जब जान माज को अपनी रख देते हैं, क्या इसी तरह वही सोच होती है, वही रास्ता हम ढूंढ रहे होते हैं कि उधर से उठने के बाद हम अपने अपने रास्तों पे चल पड़ते हैं?
اب جو اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب ہے یہ شفا ہے، یہ ہمارے سینوں کی، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے اور یہ نصیحت ہے۔ دیکھیے ہمارے دل میں جو گھٹن ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہے، اس قرآن پاک کے پڑھنے سے اور سننے سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو ہم دنیا میں جمع کر رہے ہیں، جو ہم دنیا میں اکٹھی کر رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی اس کو ہم پڑھتے ہیں یا اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی سے، اطمینان سے اور وقت دینا چاہیے، آرام سے اس کو کرنا چاہیے۔ جس طرح کوئی بھی ایسا کام ہو جسے ہم پسند کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں، اس میں وقت دیتے ہیں، دلچسپی دکھاتے ہیں اور خوب مزہ لیتے ہیں اس چیز کا، کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے یا یہ میرا فیوریٹ پروجیکٹ ہے، میں اس لیے اس کو۔ تو اسی طرح قرآن کو بھی ہمیں اسی اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے جو ہیں نفع کا سودا ہے، مطلب ہمیں بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمیں اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنی ہے اور اس سے جو عملی نقطے ہیں ہماری زندگی میں جو ہیں وہ ہمیں نکالنے ہیں، تاکہ ہماری جو زندگی کے معاملات ہیں اور رویے ہیں وہ تبدیل ہوں اور ہمارے اخلاق میں مخلصی آئے۔ دیکھیے ہم جنت نہیں خرید سکتے، ہمارے پاس ایسا میرے استادہ جو تھیں انہوں نے یہ بات ہم سے شیئر کی تھی کہ ہم جو بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنت نہیں خرید سکتے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے عمل کا کہ ہم اس سے جنت خریدیں۔ اگر ہم ساری زندگی کی نیکیاں اکٹھی کر لیں اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک نعمت کا حساب لے لے، مثلاً آنکھوں کی نعمت کا ہی ہم سے حساب لے، ہم ساری زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا بل نہیں دے سکتے۔ جیسے ہم بجلی کا بل نہیں دیتے ہیں تو کبھی کبھی جب زیادہ ہو جائے تو کتنا مشکل لگتا ہے، تو آنکھوں کا بل ہم کیسے ادا کریں؟ نگاہ کی روشنی کا بل اگر لکھا جائے تو ہر لمحے جتنی ہم وہ انرجی لگا رہے ہیں اور آپ جو ہم سسٹم اپنا استعمال کرتے ہیں، اس کا اگر آپ ایک بل دینا پڑے تو پوری زندگی کی نیکیاں کافی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے فضل کی تلاش میں رہیں، اللہ کا فضل ہی جنت میں ہمیں لے کر جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی ہم جب نیکی کرتے ہیں تو انسان کو تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ This is Ramadan Radio, your local voice, your local Muslim radio. یا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں، تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں۔ یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ۔ میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں، وہ سب کچھ بھسم کر دے گی۔ وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی۔ یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ۔ سوالوں کی جھڑی ہوگی، بتاؤ کیا کیا تم نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا، یہ آخر کیا کیا تم نے۔
کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا، پڑھی جاتی تھی رب کی آیتیں پر ایک نہ سنتا۔ میں یوم حشر کی باتیں سدا ہلکی سمجھتا تھا، میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو کالر ہے؟ ہیلو السلام علیکم۔ اچھا، ابھی تو میں نے نمبر بھی نہیں آج دیا تھا، تو الحمدللہ کسی نے فون کیا ہے، چلے کوئی بات نہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے جو ہمارا نمبر ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، 01902972150۔ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہمارا اگر آپ نے کوئی میسیج بھیجنا ہے تو ہمارا ٹیکسٹ نمبر ہے 07440420432۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو بات ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا کہ اللہ کی محبت، اور محبت جو ہے سب سے پہلے ہمارے دل میں ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے بیچ میں آتا ہے ایمان، اور پھر آتا ہے خوف۔ اب یہ جو خوف ہے، یہ خوف ہی یہ بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو محبت ہے یہ بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اب یہ خوف کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں تقویٰ، ہر نیکی کی جڑ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہم سے راضی ہے، اللہ کے ہاں عزت تقویٰ سے ملتی ہے۔ دیکھیے، اور تقویٰ ڈر کا بھی نام ہے۔ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جس کو خوف کہتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ اگر ہم یقین کریں تو انسان کا عمل ہی بدل جاتا ہے۔ آئیے ہم اپنا اخلاق سنوارتے ہیں، دلوں کی میل کچیل نکالتے ہیں۔ اگر ہم ماحول بدلنا چاہیں تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ کی محبت میں رہ کے اور اللہ کے خوف میں رہ کے۔ اب جو سلف صالحین اور صحابہ اور طیبین اس طرح اللہ کا خوف رکھتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں ان سے خوف رکھتی تھی۔ آج ہم اللہ کا خوف نہیں رکھتے تو ہمیں دنیا سے ڈر لگتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرتا ہے، اور وہ ایک مطلب روشنی ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے، اور دنیا کے لیے وہ رحمت بن جاتا ہے انسان۔ جس طرح ہمیں خوف ہوتا ہے امتحان میں، جب ہمیں کسی امتحان کے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے پڑھا نہیں تو ہم پاس نہیں ہوتے، اسی طرح ہمیں زندگی کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس میں وہ عمل نہ کیے جو ہمیں کہے گئے ہیں تو ہماری آخرت کیا ہوگی۔ ہمیں ماننا ہے کہ بڑا دن آنے والا ہے، تو ایسے ہی جب یہ دل میں بات ہم سما لیں گے کہ بڑا دن آ گیا ہے، تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دیکھیے آگے ہم پچھلے جو پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح جو ہے اللہ کے رسول کے اوپر وحی اتری، اور کس طرح انہوں نے جو ہے آگے وہ پیغام پہنچانے شروع کیے۔ تو سب سے پہلے جو آیتیں اتری تھی وہ تھی سورۃ المدثر کی۔ ان کو دیکھتے ہیں، دوبارہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور ان سے کچھ حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا،
اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہا۔ دیکھیے اس میں بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم شروع میں ہی اگر یہ چیزیں جان لیں، ان سے سبق سیکھ لیں، تو آگے جو ہمارا ایمان ہے اس کی جو یہ بنیادیں ہیں اگر یہ سیکھ جائیں تو آگے ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا اس میں حکم بتایا ہے کہ بدعملی کے نتائج سے ڈرا۔ آپ کو یہ حکم کہاں ملا؟ قم فانذر، اٹھ اور ڈرا، کیونکہ اس کے جو معنی ہے یہ آپ لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ سمجھا دیں کہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی ذات اور صفات اور حقوق میں وہ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب دے گا۔ دیکھیے اس چیز کو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہیں اتنے زیادہ کسی اور چیز کی پوجا تو نہیں کر رہے، اور چیز کو تو نہیں الہ بنایا ہوا، کہیں اپنے کسی کام کو، کسی بزنس کو، کسی انسان کو، کسی دولت کو، کسی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے اللہ سے زیادہ بڑھ کے آپ کو محبت ہو جائے، تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ الہ بن جاتی ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک اسکالر ہیں یاسمین مغیدہ ان کا نام ہے، اور وہ انہوں نے ایک بہت پیاری بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ دل کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں جن کے اندر انسان جو ہے اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، کچھ خوشیاں ہوتی ہیں، کچھ اس کے اندر غم ہوتے ہیں، کچھ اس کے اندر خواہشیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کھانے۔ لیکن ایک دل جو دل کی مطلب سینٹر ہے، دل کے بیچ کے اندر وہاں پہ صرف اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی اگر اس میں ہم کوئی اور چیز ڈال دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا ہمارا سسٹم، ہماری سوچ، ہمارے جو ہمارے زندگی کے معاملات ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر ایک ایگزامپل دیا کہ جس طرح ایک گاڑی ہے اور اس میں ہم پیٹرول ڈالنے کی جگہ ڈیزل ڈال دیتے ہیں، کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں، تو وہ گاڑی کا سسٹم سارا کس طرح خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس خانے کے اندر جس کے اندر اللہ ہونا چاہیے اگر ہم اس کی جگہ کسی اور کو جگہ دے دیتے ہیں تو اس سے ہم نفسیاتی مطلب اس میں بیماری میں شکار ہوتے ہیں، ہم دل سکون میں نہیں ہوتے، ہم خوش نہیں رہ سکتے، اور ہمیں ہر طرح کی جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم اس دور سے ایسی کچھ سی بات سے گزر رہے ہیں، کچھ ایسا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا اس چیز کو نکالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ اب آگے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو اللہ نے حکم دیا قم فانذر، اس میں جب اللہ نے کہا اٹھ اور ڈرا، اٹھ کر مطلب اللہ نے یہاں پہ دو پیغام دیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر اللہ کا احکام لاگو کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم صرف پڑھ کے ہی بڑے بڑے لیکچر دیں اور بڑی بڑی باتیں کریں، ہمیں اپنے عمل کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے جب تک، اور وہ سب سے زیادہ سب سے اچھا جو ہوتا ہے دعویٰ ہوتا ہے کہ اپنے عمل سے جو ہے ہم دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ بڑائی اللہ کی بہت بڑی کبریا کے لیے اللہ کو ہی کو خاص کر لیں، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ نہ شریک کریں۔ وہی بات آگی کہ کسی چیز کو ہم اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے
سب سے پہلے اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ کو راضی ہم نے کرنا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے وہ آپ کا سونے سے لے کے جاگنے تک، دن کے معاملات میں کام سے لے کے جو کام ہم کرتے ہیں، جو ہم رشتوں کے ساتھ معاملے کرتے ہیں، جو ہم شادیوں میں معاملے کرتے ہیں، جو ہم پڑھائیوں میں اپنے معاملے کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک مقصد ہے۔ ان مقصدوں کے پیچھے اللہ کی خوشنودی ہونی، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ راضی ہے، اگر اللہ کے قانون کے مطابق ہے وہ بات، تو اسی کام میں برکت بھی آئے گی اور اسی کام میں آپ کو خوشی بھی ملے گی۔ آپ لوگ بھی ہمیں فون کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور میں دوبارہ آپ لوگوں کو نمبر بولتی ہوں 01902-972-150، اور ضرور آپ فون کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور جیسے اچھا لگے گا۔ کافی دن ہو گئے ہیں کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کی ہے، تو پلیز ضرور آئیں اور اپنا خیالات کا اظہار کریں۔ پھر آگے اللہ بولتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ کپڑے اور جسم جو ہے وہ پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، مگر اور اپنی روح کو بھی پاک اور اس کو بھی صاف رکھیں، نفس کو بھی۔ دیکھیے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات نکالتے ہیں، پھر بھی ہمارے معاملات نہیں بدلتے، ہمارے دلوں میں سکون نہیں آتا۔ کپڑے بھی ہم صاف پہنتے ہیں اور پاک بھی رہتے ہیں، ہمارا انسانوں کو تکلیف دینا بدل نہیں رہا، ہمارے معاملات میں جھوٹ بولنا آج بھی چلتا ہے، وہ نہیں بدل رہا۔ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنی نفسوں کو پاک نہیں کیا۔ نفسوں کو پاک کرنا کیا ہے؟ اپنے اندر سے اخلاقی برائیوں کو دور کرنا، یہ ہے نفس کو پاک کرنا۔ جیسے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 11 سال پہلے کس چیز کی وہ دعوت دیتے تھے؟ کون سی نماز کی دعوت دی تھی؟ کون سے روزے کی دعوت دی تھی؟ کون سے حج کی دعوت دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پیچھے اگر چلے جائیں تو کیا تھا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ آپ کی زندگی کی جو پیدائش سے لے کر نبوت تک، سوائے آپ کی نفس کے تزکیے کہ آپ امین تھے، آپ سچے تھے، ایماندار تھے، لوگ آپ پر یقین کرتے تھے۔ جب ہم اپنی نفس کو صاف کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی کے سارے معاملات بدل جاتے ہیں۔ ہم ایک انسان ہیں۔ انسان جو ہے، جس طرح بات کر دن میں معاملے ہوتے ہیں، ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، لیکن اگر ہم ان غلطیوں کے اوپر غور و فکر کریں تو پھر ہم ان کا صفایا کر سکتے ہیں۔ نفس کے تزکیے کے لیے ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ ہم نفس کو بھول گئے ہیں اور باقی چیزوں پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو کسی کو ہم پکڑتے ہیں، دیکھو یہ اٹھا کیسے، یہ بیٹھا کیسے، اس نے ہاتھ کیسے ملایا، اس نے کھانا کیسے کھایا، اس نے نماز میں سجدہ کیسے کیا، اس کے کپڑے نہیں صحیح۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم نفس کی طرف غور نہیں کرتے۔ 4 دفعہ قرآن میں دہرایا ہے کہ اللہ کے رسول کا مشن جو تھا وہ تزکیہ نفس ہے، ہمیں اپنی نفس کو کنٹرول میں لانا ہے، اور یہ مہینہ اللہ کی رحمت کا، اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ نفس کو جتنا دبا کر رکھو گے اتنی اچھی رہے گی، جتنا اسے ڈھیل دو گے اور اس سے محبت کرو گے، یہ تم پر حاوی ہو کر تم سے غلط کام کروائے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ آگے کیا کہتے ہیں کہ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، کہ اللہ کی ناراضگی عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں سے، گندگیوں سے اور آلودگیوں سے الگ ہو جاؤ۔
اللہ نے کیا کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے لوگوں سے، ایسے جو لوگ آپ کو جو مطلب سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، کسی سے حسد کرتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، مطلب وہ خالص وہ نہیں مانتے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں چیزوں کو، ان سے آپ دور ہو جاؤ۔ اب دیکھیے ہمیں جو ہے زندگی کی قدر کرنی چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وقت ضائع ہوتا ہے، اور ہم جو ہیں ان سے کچھ سیکھ نہیں سکتے، الٹا جو ہے وہ ہمیں دکھ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہمارے اوپر وہ ایک قسم کا ایسا عجیب سا بوجھ ڈالتے ہیں کہ ہم اچھے کام نہیں کر سکتے۔ تو ابھی یہ جو وقت ہے ہمارا، اور یہ مہینہ جو ہے ہمیں کمائی کرنی ہے، اس مہینے سے ہم نے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ ہر وقت ہم کہتے ہیں مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر ہی جائیں گے، کیا ہوگا، مر ہی جائیں گے، لیکن اگر چین نہ پایا مرنے کے بعد بھی تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو ابھی جو ہے ہم آگے بریک کی طرف چلتے ہیں، تو آپ جو ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سنہری موتی پروگرام کے ساتھ دوبارہ زبیدہ خان آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ آپ یہ پروگرام 87.9 FM رامڈان ریڈیو وولورہمپٹن سے سن رہے ہیں۔ دیکھیے آپ بھی اپنا آئیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارا نمبر ہے 01902972150، اور ہمارے ٹیکسٹ میسیج کا نمبر ہے 07440420432۔ اور آپ لوگوں نے جنہوں نے ٹیکسٹ میسیج کیے ہیں، جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگ جو پروگرام کو پسند بھی کر رہے ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ کرے ہمیں اسی طرح جو ہے اچھے پروگرام رامڈان ریڈیو وولورہمپٹن جو ہے دیتے رہیں اور ہم سب سنتے رہیں۔ آگے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا وَلَا تَمْنُن تَكْثِرْ، کہ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں۔ دیکھیے جب ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں، کبھی وہ کہیں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے ہم سے بات نہ کرے، اس کا دھیان کہیں ادھر ادھر ہو یا دیکھے نہ، یا کسی اپنی ہی سوچ میں پڑا ہو، تو ہم لوگ چڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو اس کی اتنی مدد کی، اس سے اتنا مطلب کیا، تو یہ تو بندے نے مجھے سلام بھی نہیں دیا۔ اور یا کوئی ہماری پریشانی آئے اور وہ بندہ شاید سفید پوش ہو، اس کے پاس وہ نہ ابلٹی ہو کہ وہ آپ کی مدد کر سکے، تو ہم لوگوں کو اس پہ بھی غصہ آتا ہے کہ دیکھو ہم نے اس وقت اس کی مدد کی اور اس نے نہیں کی۔ تو اللہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ جب کام کرتے ہو تو کسی کے اوپر احسان کرتے ہو تو یہ نہ خواہش رکھو کہ اب مجھے وہ واپس کیا دے گا، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو میں نے رزق دیا ہے اس میں سے یہ لوگ جو ہیں خرچ کرتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں۔ تو وہ رزق میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ رزق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال، اولاد، گھر، کپڑے، تعلیم، کسی کے پاس وزڈم ہے، کسی کے پاس مطلب ایک رحم ہے، کسی کا بات کرنے کا انداز اچھا ہے، کسی کے اندر مطلب بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے پاس وہ ساری نہیں چیزیں ہو سکتی۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ آگے سے جواب اس کا اس طرح نہیں آتا جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی جواب دے، تو اس میں ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شاید اللہ نے وہ جو رزق آپ کو دیا تھا وہ آپ کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ
ایسے کریں کہ آپ رزق جو ہے کوئی بھی ہے کسی بھی چیز کا ہے اس کو جو ہے آپ ایسے دیکھیں کہ جتنا میرے پاس ہے شاید اس کے پاس نہیں ہے، شاید دوسرا بندہ آپ سے زیادہ اچھا ہو، زیادہ اس کے ابلٹی ہو اور آپ نہیں پورے پڑ سکتے اس کے ساتھ۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ رزق جو اس انسان کے پاس ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ کسی سے امید نہ رکھو کہ جب کسی کے ساتھ اچھا کام کرتے ہو تو خواہش نہ رکھو کہ وہ بھی آپ کو اسی طرح دے گا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے مختلف بنایا ہے۔ لیکن ہم ہر انسان کو مختلف بنایا، بلکہ اور دیکھیں اس میں جو کام کرنے جا رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے تھے کہ وہ دین کی تبلیغ کرنے جا رہے تھے۔ اور جب ہم بڑے کام کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں کسی کے لیے نہیں کرنا ہے، وہ اللہ کے ہی لیے کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِی رَبِّکَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں، اپنے رب کے لیے۔ دیکھیں جب ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور اس میں بہت سی تکلیفیں اور پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے کہ کبھی آپ کسی کو کوئی کام بولتے ہو تو وہ اس کے مطابق نہیں پورا اتر سکتا، کیونکہ اس کی کوئی اور پریشانی ہوگی، کوئی اور مطلب ڈیلے ہوگی اس کی ہیلتھ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ تو پھر اس میں جب ہم بڑے کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے اور سب کو لے کے چلنا ہے۔ اور جہاں پہ اور یہ اب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں اللہ نے یہ مین پوائنٹس بتائے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ اب جو ہے آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعوت تبلیغ کے کام میں لگ گئے، لیکن آپ کی جو لوگ تھے جو آگے پیچھے جن کے جو قوم تھی وہ بہت ہی تکبر اور اکڑ والے تھے اور وہ بت پرست تھے۔ وہ باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتے تھے، ان میں وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے ہیں ینگ اور کچھ سن کے آتے ہیں یا کچھ پڑھ کے آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، بیٹھ کے ان کی بات سنتے نہیں، ان کو ایکسپلین نہیں کرتے، ان سے صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، کس کے ساتھ بیٹھے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ پوری بات تو ان کی سننی چاہیے ہمیں، پھر ان کو اگر کوئی غلط بات ہے تو آرام سے ان کو سمجھانا چاہیے، اس طرح مطلب ایک دم نہیں ان کو کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، کہ وہ جیسے کیا پتہ ان کی بات اتنی قیمتی ہو کہ ہمارے بھی فائدے کی ہو جائے۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ جو ان کے باپ دادا نے جو دیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اور اس معاملہ اور وہ جب بھی کوئی کام جو کوئی فیصلے کرتے تھے تو لڑائیوں جھگڑوں کے ساتھ کرتے تھے، آرام سے، جیسے ٹیبل ٹاک یہ اس طرح کی بات نہیں تھی اس وقت۔ وہ جو ہے نا بس سیدھا غصہ، لڑائی جھگڑا اس میں آ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راستہ بتایا کہ جب آپ یہ بات کرو تو خاموشی سے، رازداری سے کریں، اور صرف ان لوگوں سے بات کریں جو آپ کی بات سنتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل اطمینان بھی ہیں، اور وہ ان سب سے آپ کریں، اپنے گھر والوں سے کریں، اپنے کنبے قبیلے اور دوستوں سے کریں اور ان کو دعوت دیں۔ تو اسی طرح جب ہمارے بھی کوئی کام ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اسپیشلی دین کی جو بات ہے آہستہ آہستہ کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی نماز سے غفلت کر رہا ہے، کوئی روزے سے غفلت کر رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرنے سے پیچھے رہتا ہے تو بڑے پیار سے ان سب کو لے کے آنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ یہ کتنی اجر اور ثواب کی باتیں ہیں اور کیا ان کی زندگی میں حصہ ہے۔ جیسے پھر کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ تھے، اور ان میں سے سب سے پہلے جو تھی آپ کی زوجہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ کی بیوی۔ اور یہاں پہ بھی ہم بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی ہمارے جو شور ہیں گھر آئیں اور کوئی بات کریں اور کوئی ڈسکشن کرنا چاہیں تو ہمیں پوری ان کی بات سننی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بات ایسی ہے جو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے عزت پہ بات آئے گی یا ہمیں فائنینشلی نقصان پہنچائے گی، تو ایسی بات نہیں ہے کہ عورت مشورہ نہیں دے سکتی اپنے خاوند کو۔ یہ دونوں جو ہیں میاں بیوی، ایک گاڑی کے دو پہیے، یہ تو آپ لوگ
عرصوں سے سنتے آ رہے ہیں، تو دونوں کے جو نا مشروع سے گھر چلتا ہے، تو بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ پورا دینا بہت ضروری ہے، اور خاوند کو بھی بیوی کی بات سننی چاہیے۔ اس کے بعد ان کے جو دوسرے نمبر پہ جو تھے، ان کے اپنے بہت جگری دوست تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی، انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ جیسے دیکھو ایسے دوست ہونے چاہیے کہ جب کوئی آپ بات کہیں تو آپ اس میں جو ہیں وہ شریک ہوں، آپ کے غم میں بھی شریک ہوں۔ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو چھوڑ نہ دیں، آپ کے ساتھ رہ کے آپ کو سمجھائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی غلط دوست کام کرے تو اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ، نہیں، اس کو سمجھاؤ، اس کو بولو کہ یہ غلط ہے تمہارے لیے، اور اس کے بارے میں جیسے برا بھلا پیچھے سے کہنا شروع کر دینا، ہم سمجھتے تھے شاید ایسا ہی ہوگا، یہ بہت بری بات ہے۔ پورا ساتھ اپنے دوست کا دینا چاہیے، اور اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ رہو، اور اگر وہ برا کرنے جا رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھاؤ، لیکن اس کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہیں آپ کے زیر کفالت تھے، آپ کے کہتے ہیں کہ پہلے ایمان والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی آپ کی کفالت میں تھے، تو انہوں نے بھی ایمان لائے۔ تو اسی طرح کافی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ جو ہیں وہ جڑ گئے تھے، اور وہ جو تھے سب سے پہلے خوش قسمت لوگ تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہی آتی تھی اور توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو تھی وہ نفس کی صفائی کی ترغیب دی جاتی تھی۔ اور ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان کو بھی لیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ یہاں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ ہاں جی تھینک یو سو مچ، تساں تھینک یو کہ تساں جڑا کہ او تساں اس چینل پر ایک آسان واسطے ویٹ لینے ٹاپک بڑی نوائے کہ آپ کی تھوڑی سی ریسیپشن صحیح نہیں آ رہی، تو آپ تھوڑا سا یا کھڑکی کے پاس جائیں یا دروازے کے پاس جائیں، شاید صحیح ہو جائے۔ ہیلو جی ہاں، تھوڑی سی آواز صحیح ہوئی ہے، چلیں بات کریں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بڑا جونا لگے ہوئے۔ ہاں چلیں، آپ کی آواز نہیں صاف آ رہی، آپ کی ریسیپشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں فون کیا، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی طرح یہ جو کام ہے رمضان میں انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اچھی اچھی باتیں ہم لے کے آئیں، اور ہم اپنے آپ کو سب جو ہے اپنی نفس اور روح کو صاف کریں، اپنے آپ کو ایسے صاف کر لیں رمضان کے مہینے کے بعد کہ ایک نئی زندگی میں ہم آئیں۔ تو تھینک یو سو مچ آپ کا فون کرنے کا۔ تو کہتے ہیں کہ وہی آتی تھی، توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی، اور جو یہ نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، اخلاق پر ابارتی تھی، جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے، اور روح کو غذا ملتی تھی۔ دیکھیں جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمیں انرجی دیتی ہے چیز، اور ہم زندہ ہیں، اسی طرح روح کی بھی غذا جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم جب اپنی روح کو اللہ سے دور کر لیتے ہیں، اپنی روح کو وہ خوراک نہیں دیتے، پھر اس کی وجہ سے ہم بیماریوں میں شکار ہوتے ہیں، ہم تکلیفوں میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو روح کا بھوکا ہونا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہم شکر گزاری سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت بھول جاتی ہے۔ تو روح کو ہمیں ہر روز قرآن کی تلاوت کرنی، اللہ کا ذکر کرنا، اپنی نماز کی پابندی کرنی، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کرتے رہیں اور اپنی روح کو غذا دیں۔
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتاب حکمت کی تعلیم کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ کو پاک اور صاف کرتے تھے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی تربیت دیتے تھے کہ یہ کس طرح ہم نے صاف کرنی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اپنی نفس اور روح کو صاف کرنا بہت ضروری ہیں۔ تاریک یہ جو ہیں ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے، وہ یہ اگر جب ہم قرآن سیکھیں گے، یہ باتیں سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، تو اس میں پھر کیا ہوگا، تب ہم اندھیروں سے نکلیں گے، تب ہم روشنی کی طرف آئیں گے۔ یہی صحیح راستہ ہے ہمارا اللہ کی طرف آنے کا، یہی ایک کام ہے جو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ کے دین کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے کے لیے تھامنا ہے اور ثابت قدم رہنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ 3 سال گزر گئے اور دعوت جو تھی وہ جیسے چھپ چھپ کے دیتے رہے اور بہت زیادہ بڑی محفلوں میں اور مجلسوں میں نہیں گئے، اور قریش کو جو تھے وہ علم تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا کہ یہ مطلب یہ کیا کریں، لیکن علم تھا ان کو کہ یہ کر رہے ہیں۔ تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین کو کوئی مطلب اعتراض یا کچھ نہیں کہا اور نہ ہی ان کے معبودوں کے بارے میں ان کو کوئی بات کہی۔ تو کہتے ہیں کہ دعوت دیتے ہوئے 3 برس جو ہیں گزر گئے ایسے ہی، تو دوسرے جو قبیلوں کے کچھ اچھے لوگ تھے وہ بھی اسلام قبول انہوں نے بھی کر لیا، اور یوں اسلام جو ہے علانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہوئی تو ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب جو ہے آپ اپنے نزدیکی جو رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائے ہیں آپ کو جیسے تو ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں اور آپ کی بات نہ مانیں، ان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں، ان سے دور ہو جائیں جو آپ کی بات نہیں مانتے۔ اس حکم پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو نزدیک والے رشتہ دار تھے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی جو کچھ آدمی تھے ان کو بھی اکٹھا کیا۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ایک ہونے کی شہادت دی کہ اللہ ایک ہے۔ پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور اللہ کی قسم تم لوگ جو جس طرح اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اچھائی کا بھلائی کا بدلہ تمہیں بھلائی سے ملے گا اور برائی کا بدلہ تمہیں برائی سے دیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے تم جنت میں جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف جو آپ کے چاچا ابو لہب تھے انہوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں، ورنہ اس وقت اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے اور اگر اسے بچنا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر جو آپ کے چچا ابو طالب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین جو ہے وہ چھوڑوں، لیکن انہوں نے پھر انہی دنوں میں اللہ نے حکم دیا کہ اب جو ہے تم کھلا جو ہے بیان کرو اور تبلیغ شروع کرو۔ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت، امت کا درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت
میری امت امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ایک حکم پہ اصحاب مکان چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے، نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے، تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو، توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو، دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو، اس کام کے شوقین کو جنت کی خبر دو، آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، توحید کی شاہین تیرا کام گشت ہے، میدان عمل کے لیے پیغام گشت ہے، محدود نہیں تیرا سر عام گشت ہے، آرام نہیں تجھ کو صبح و شام گشت ہے، اور طول فضاؤں سے بہلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، زمزم کی طرح کام ہے، ہجرت کا عمل ہے، ایمان کی لذت کا فضیلت کا عمل ہے، اللہ سے لینے کا مغفرت کا عمل ہے، اعمال بنانے کا ہدایت کا عمل ہے، اس راستے میں خود کو بدلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ایمان کے ماحول میں ایمان دیکھنا، لذت میں کیسے جھومتی ہے جان دیکھنا، مومن کی یہی شان ہے یہ شان دیکھنا، وہ گشت لگاتا ہوا سلطان دیکھنا، اللہ کی بات کے لیے ملنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 چل
चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख उलझा के मुसीबत में फंसा देगी ये दुनिया दुनिया है दगाबाज दगा देगी ये दुनिया ठोकर से ज़ेरे खाक दबा देगी ये दुनिया हर माल छीन लेगी मिटा देगी ये दुनिया चल छोड़ निकल और निकलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल 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 अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं रामादान रेडियो वुल्वरहैम्पटन 87.9 एफएम। हम अभी दोबारा चलेंगे ब्रेक की तरफ, लेकिन जाने से पहले थोड़ी सी कुछ और बातें शेयर कर लेते हैं। तो अल्लाह का जब ये पैगाम आ गया कि तुम्हें जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है इसे खुल्म खुला बयान करो, तो इस हुक्म के आने के बाद एक रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और सबसे ऊंचे पत्थर पर चढ़कर सदा लगाई, जो ज़ोर से आवाज़ दी, या सुबह हाय सुबह। ये पुकार इस बात की अलामत हुआ करती थी उस वक़्त कि दुश्मन ने हमला कर दिया है या कोई बड़ा हादसा पेश आ गया है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक एक ख़ानदान और कुंबे को नाम बनाम पुकारना शुरू कर दिया। और जब लोगों ने ये आवाज़ें सुनी तो कहा, ये कौन पुकार रहा है? कुछ लोगों ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर हर तरफ से लोग दौड़ पड़े, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी खुद ना आ सका तो उन्होंने अपने घर से किसी को भेज दिया। यूँ सब इकट्ठे हो गए। तो ये बताओ, इकट्ठे हो गए तो आपने फरमाया, ये बताओ अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक वादी है, बहुत सारे घोड़ सवार हैं, तो क्या तो और हम पर हमला करने वाले हैं, तो क्या आप लोग मुझे सच मान लोगे? लोगों ने कहा, हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा ही पाया है। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो मैं एक सख्त अजाब से तुम्हें डराने वाला बनाकर भेजा हूँ, और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे किसी आदमी ने दुश्मन को देख लिया और झट से पट दौड़कर घर वालों की हिफाजत का बंदोबस्त करने लगा। हम अभी जो है चलेंगे अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरी मोती प्रोग्राम के साथ ज़ुबैदा खान दोबारा आपके साथ हाजिर हैं। आप देखिए, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं रामादान रेडियो वुल्वरहैम्पटन 87.9 एफएम से। और आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जो दावत दी कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चे दिल से इकरार करें, और बतलाया कि यही कलमा दुनिया की कामयाबी और आखिरत की निजात का ज़रिया है, और समझाया कि अगर वो अपने शिर्क पर जमे रहे और आपकी लाई हुई बातों पर ईमान ना लाए तो अल्लाह का अजाब इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा, और आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने के बावजूद इन्हें ना अजाब से बचा सकेंगे और ना अल्लाह से छुड़ा सकेंगे। तो आपने ये ड्रावा आम लोगों को भी सुनाया और ख़ास लोगों को भी बताया। अब जहन्नम से निजात के बदले में अल्लाह ने अपनी जानों का सौदा कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नफ़ा और नुकसान का मालूम नहीं और ना तुम्हें अल्लाह से बचाने के लिए कुछ काम आ सकता हूँ। तो इस ड्रावे के बाद जो लोग इधर उधर बिखर गए, और ऐसा कोई मतलब पता नहीं चलता कि फ़ौरी तौर पर किसी ने मुखालफत आपकी की हो, लेकिन कहते हैं कि जहाँ तक आम लोगों का तलक था कि वो ये ड्रावा सुनकर हैरत और तजब में पड़ गए, लेकिन जो आपके चाचा थे अबू लहब, वो बदसलूकी से पेश आए। उसने कहा कि तू सारे दिन तूने हमारा गारत किया, तूने इसीलिए हमको इकट्ठा किया
تھا، تو جس کی پھر اس کے بعد جو ہے یہ سورہ اتری تھی تبت یدا ابی۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ گھروں میں گئے تو انہوں نے پھر حیرت اور تعجب جب ان کا ختم ہوا اور وہ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے تو انہوں نے پھر سوچنا شروع کیا کہ یہ جو ہے جو تبلیغ اور ڈراوے کی حقارت ہے اور مزاح کی نظر سے اس کو مزاح کی نظر سے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کے آپ کو تانے دیتے، آپ پر مزاح اڑاتے، آپ کو جو برا بلا کہتے اور کہتے کہ یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتاب میں آیتیں پڑھتے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے رسول یہی پیغام بولتے اور یہی پڑھتے رہتے اور یہی ان کو بتاتے۔ اس کے بعد جب حج کے دن آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموع اور ڈیروں میں بھی جا کر ان کو اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کی، اور آپ فرماتے کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کو ہو تو تم لوگ کامیاب رہو گے۔ ادھر جو ابو لہب تھا وہ جہاں آپ کے پیچھے پیچھے جو آتا اور آپ کو جھٹلاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح جو حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں جو ہے پتہ چل گیا، آپ کا چرچا پھیل گیا۔ لیکن جب حاجی آئے اور ان لوگوں نے جو قریش تھے انہوں نے آپ کی جیسے باتوں کو جھٹلانے کے لیے، آپ کو برا بھلا مطلب بتانے کی، ان لوگوں کو بتانے کے لیے راستے میں لوگ بٹھائے، اور ان کو کبھی کسی نے کہا، ان کو کہا کہ یہ جادوگر ہے، کہ جب یہ باتیں کرتا ہے تو اس کی باتوں میں جادو ہے اور یہ آپ پھنس جاتے ہو تو یہ آپ کو غلط راستے پہ لگا رہا ہے۔ تو اس طرح کی مطلب ان کے ساتھ زیادتیاں کرنی شروع کر دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ بہت ان کا مذاق اڑانا، ان کو کبھی شاعر کہنا، کبھی ان کو کائن کہنا، کبھی کیا ان کو باتیں سننی پڑی۔ دیکھیے یہ جو دین ہے، یہ اسلام ہے، ہم تک کس طرح پہنچا، کتنی مشکلوں سے پہنچا، ہمارے نبی نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ تو ابھی جو میں نے آپ لوگوں سے باتیں شیئر کی ہیں وہ تو صرف وہی آنے تک کی ہیں، جو آگے مصیبتیں اور مشکلیں ہمارے نبی نے دیکھی ہیں وہ تو کچھ اور ہی تھیں، اور وہ اس سے بھی زیادہ دکھ والی، اور سن کے آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں، دل رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہم نے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے اللہ کی محبت کو کتنا لائٹلی لیا ہوا ہے، ہم دنیا میں کیسے گم ہو گئے ہیں، کس طرح ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنی آخرت بھول چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہی کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ مذاق اڑاتے، ٹھٹے اڑاتے، تانے دیتے جیسے۔ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری باتیں سنتے تو ان کا دل جو ہے وہ ایسے مطلب ان کی طبیعت پہ اثر پڑتا۔ تو پھر اللہ نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا، اس کا اثر دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی، اللہ نے ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دل پہ جب اثر پڑتا ہے کسی کے تانوں کی وجہ سے، کسی کے مذاق اڑانے کی وجہ سے، کوئی انسان آپ کو نیچا دکھاتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے، تو اللہ دیکھیں آگے بتا رہے ہیں کہ آگے کیا کہتے ہیں کہ ثابت قدمی کیسے آئے گی۔ اللہ نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ دیکھو جب بھی ہمارا دل تنگ پڑے، جب بھی ہمیں کوئی دکھ پہنچائے، جب بھی ہمیں تکلیف پہنچائے، دیکھیں یہ جو باتیں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کی ہیں یہ ہم بھی ان کو استعمال کریں۔ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب دل پہ بوجھ پڑے تو
یہ کرو کام کہ اپنے اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کے آگے سجدہ کرو اور شکر ادا کرو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کو تسلی دی، پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اس طرح جو ہے نا اپنے دل کو سکون پہنچاؤ۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ ہم آپ کے لیے یہ جو مذاق اور ٹھٹے اڑانے والوں کے معاملے میں کافی ہیں، مطلب جب ہمارے ساتھ بھی کوئی تکلیف ہمیں دے یا کوئی ہمارا مذاق اڑائے یا ہمیں نیچا دکھانا چاہے تو ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کافی ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کہتے ہیں کہ میں اسی سے محبت کرتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت میں ہمیں جو ہمارے اللہ پسند کرتے ہیں کہ ہم آپس میں رحم رکھیں، آپس میں اچھا سلوک اتفاق رکھیں، یہ ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے۔ آگے ہم اس پہ مزید اور بھی دیکھیں گے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ اور آپ کو بھی یہ بتایا گیا کہ ان کی حرکت کے لیے باعث و بال ہو گئی، چنانچہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ اسی طرح مذاق اور ٹھٹے اڑانے اور یہ ایسے ہی کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ یہ خود مذاق بن گئے، ان کا خود کا مذاق بن گیا۔ تو اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ آپ کی جیسے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان میں دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جب اس قرآن کی بات ہو، جب کسی دین کی بات ہو تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک ایسا بندہ بیچ میں کوئی نئی چیز، ٹاپک، نئی بات لے کے آ جائے گا۔ ہم اپنے جو ہمارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن، جس کو اللہ نے بار بار جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ جو دشمن ہے آپ کا، اس سے بچو، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ تفصیل سے بات کروں گی اپنے اگلے پروگرام میں۔ تو وہ پھر ہماری جو بات ہوتی ہے اللہ کی وہ وہاں پہ ہی رہ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو تجویز کی تھی کہ جب بھی اللہ کی بات ہو وہاں پہ شور کرو، یہ کس نے کی تھی؟ جو مشرکین تھے، یہ ان کی تجویز تھی۔ تو انہوں نے خوب جیسے تاکید کی اور سختی اور پختگی سے کہا کہ ایسے جو ہے نا آپ لوگوں نے کرنا ہے، جہاں پہ بھی قرآن پڑھا جائے، جہاں پہ بھی اللہ کے رسول اپنے اللہ کی بات کریں تو ایسے کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ پانچویں برس کے رمضان کے مہینے میں جو آپ کو سورہ نجم جو ہے وہ تلاوت ملی تھی، تو معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کی تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تھی، تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے تھے، استغفر اللہ۔ تو چنانچہ اللہ نے پھر حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو، نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اس جو تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا، اور وہاں سے لوگوں کی وہ کیا کرتے تھے، کس طرح وہ ڈسٹریکٹ کرتے تھے کہ وہ وہاں سے کہانیاں سیکھ کے آیا، جیسے کوئی سکندر اور رستم اور اس طرح کے قصے اور کہانیاں سیکھ کے آیا، اور جہاں پہ بھی آپ کی مجلس ہوتی وہ بھی وہاں پہ پاس کھڑا ہو کے زور زور سے باتیں داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں۔ اگر یہ پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی وہ آ جاتا اور اپنی کہانیاں سنانی شروع کر دیتا تاکہ آپ کی بات بھول جائے۔ اب دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کس طرح پڑھاتے ہیں، کس طرح سکھاتے ہیں، لیکن جب ہمارے بچے آئی پیڈ پہ، فونز پہ، ہر وقت ٹی وی پہ وقت گزارتے ہیں تو وہ یہ چیزیں پھر وہ ٹیک اوور کرتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، ایک لمٹ کے ساتھ ہمیں
ان کو استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ دن بھر رات اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس میں ہی ہم مشغول رکھیں۔ پھر انہوں نے آگے ایک اور قدم بڑھایا، کیوں آج ہمارے لیے وہ ہم ساز کو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس چیز نے ہمارے نبی کو بہت تکلیف پہنچائی تھی اور یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ بنی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں جو ہیں وہ خریدیں، اور جس کے مطلب وہ سنتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ لونڈی جا کر جو ہے وہ گانا سناتی اور ناچتی اور جو بھی مطلب یہ اس طرح کے کام کرتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف وہ بلا رہے ہوتے اس سے بہتر ہے، اللہ نے اس بارے میں یہ وہ کہتے تھے کہ جو حضرت محمد تمہیں بلا رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے، اس طرف آؤ۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں آیات نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور ان کے اوپر یہ بعض لوگ کھیل کے بعد خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور بڑا ہی مطلب انہوں نے انتظام کیا، چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کبھی وہ کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض ایک جھوٹ ہے۔ کچھ نہ کچھ وہ مطلب لوگوں کو مطلب بتاتے رہتے، یعنی سب مل جل کر جو ہے ان کو ان کی بات کو نہ سننے دیتے۔ کبھی کہتے یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جیسے انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اس طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن شیطان اترا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم۔ تم کہو میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں، وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گنہگار ہوں، یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی بدکاری پائی۔ پھر یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون سا ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب اور غریب قسم کی جو ہے معنی اور مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو ہیں یہ شاعرہ اپنے اشعار ڈالتے ہیں، لہذا یہ شاعر ہیں، ان کے کلام شعر ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، وَالشُّعَرَاءُ تَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شاعرہ کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ مطلب یہ کہ 3 باتیں شاعرہ کے خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کی پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستہ پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम शायरों की तरह हर वादी में हाथ पाँव भी नहीं मारते फिर रहे, बल्कि आपकी दावत और तबलीग का एक ख़ास मैदान है। आप तो अल्लाह के एक दीन और एक रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। इसके लिए आप वही बात कहते जिसे करते भी, और वही काम करते जिसे कहते भी। लिहाजा आपका शेर व शायरी से क्या नस्बत। अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात करते जो वो खुद भी करते। अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों को तनकीन करते हैं, दूसरों को कहते हैं कि तुम ये कर लो। जैसे फ़र्ज़ करो किसी की कोई परेशानी है, वो इस वक्त मज़लूम है, उसके साथ ज़्यादती हुई है और वो इंसाफ चाहता है, हम कहते हैं सब्र करो, सब्र करो। कि हमें ये देखना है कि अगर यही ज़्यादती हमारे साथ हुई होती तो हम क्या करते। हम सब्र करते, हम उस वक़्त क्या करते, हम इंसाफ मांगते। तो इस तरह जब हम किसी को तनकीन करते हैं किसी चीज़ की, तो हमें ज़रूर ये देखना चाहिए कि हम जब हमारे ऊपर ये मामले हों तो हम इसको किस तरह लेके चलते हैं। इंसाफ से काम लेते हैं या ज़्यादतियाँ भी सहते हैं या सब्र से काम लेते हैं। तो वही जो आप खुद करें वही मशवरा हमें आगे भी देना चाहिए। फिर कहते हैं कि इसी तरह जो है आखिरी बात यानी मौत के बाद उठाए जाने के मामले में भी इनके पास तजब और अक्ल की कमी के सिवा कुछ ना था। जब वो सोचते थे कि जब हम मर कर मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो हम कैसे उठाए जाएंगे। भला हमारा पिछले बाप दादा एक आदमी जो है वो जो है एक आदमी का पता बताएं जो तुम्हें ये खबर देता है कि किस तरह हम एक दफ़ा रेज़ा रेज़ा हो जाएं तो फिर नए सिरे से पैदा कर दिए जाएंगे। ये उनको समझ ही नहीं आती थी। वो अल्लाह पर झूठ कर रहा है, ये पागल हो गया है, इस तरह की वो बातें कहते। और उनका कहना ये था कि क्या मौत आएगी फिर उठाए जाएंगे, फिर हशर होगा। उम्मे उम्रो, ये तो खुराफात हैं। अल्लाह ताला ने इन बातों की कई तरह से जवाब दिया। अल्लाह ताला ने कहा तुम देखते हो दुनिया में जालिम अपने जुल्म की सज़ा पाए बगैर और मजलूम जालिम से अपना हक वसूल किए बगैर गुजर जाए। अगर देखो किसी के साथ जुल्म हुआ है और एक मजलूम है तो दुनिया में उसको इंसाफ नहीं मिला तो फिर वो कहाँ उसको इंसाफ मिलेगा। अगर मौत नहीं आएगी और क़यामत का दिन नहीं आएगा और वहाँ पे हमारे अमाल नामे नहीं देखे जाएंगे तो उस मजलूम को कब फिर मिलेगी। इसी तरह एहसान करने वाला जो है नेकोकार अपने एहसान और नेकी का बदला पाने से पहले और बुराई करने वाला बदकिरदार अपनी बुराई को कैसे मतलब वो उसको सज़ा पाने से पहले मर जाता है तो कैसे कब इंसाफ मिलेगा। अभी हम ना चलते हैं फ़ोन की तरफ, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, Zubeda. This is Zubair here from Birmingham. अस्सलाम वालेकुम Zubair brother, how are you? Oh, very good, thank you. Firstly, congratulations on doing a fantastic program, mashallah. You're doing really good. जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फ़ोन किया और हौसला अफजाई की। हालांकि ये रमादान रेडियो जो है पहला रेडियो है जो वुल्वरहैम्पटन में सेट किया गया है और हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम आएँ और अपना जो काम करते थे वो यहाँ पे आके थोड़ा सा शेयर करें सबके साथ। No, that's really brilliant. I'm really delighted for you, and you know, I'm sure the people of Wolverhampton and West Midlands are having a fantastic time listening to you. आप कुछ कम्युनिटी के लिए कहना चाहेंगे? It'll be good if you can say something for the community. वो जिस हालात से और जिस वक्त से हम अभी गुजर रहे हैं। Well, basically, as everyone knows, everybody's going through extremely challenging times at the moment, and we are also very grateful for this holy month of Ramadan, that we can uplift our spirits, talk to our family and friends through mobile phone technology. Sadly, we can't go to the masjids due to lockdown, but we have to respect the laws and stay safe, save lives, and protect the NHS. And inshallah, Allah Ta'ala will accept our ibadat and forgive our sins and guide us in the right path. जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन किया और हमें हौसला अफजाई की, क्योंकि यहाँ पे मतलब हम पहली दफ़ा आए रमज़ान रेडियो वुल्वरहैम्पटन में, तो जज़ाकल्लाह आपका फ़ोन करने का भी। And thank you very much. Thank you for the opportunity and keep up the good work, and I wish all your listeners
happy Ramadan. Stay safe, stay blessed, and take care of your family, friends, and neighbors. जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एज वेल, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। चलिए बहुत अच्छा लगा, भाई बर्मिंघम से फ़ोन कर रहे थे ज़ुबैर ख़ान। तो आगे हम जो है बढ़ते हैं। आज हम जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यहाँ पे ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। मैं दोबारा जब मंडे आऊँगी तो हमने थोड़ा सा अपने उस दुश्मन की बात करनी है जिसकी वजह से हमारे जो काम हैं वो मुश्किल में पड़ते हैं और हमें हर तरफ से वो बहका देता है। हम कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं। तो अभी हम दुआ की तरफ अच्छा मुझे लगता है कोई और कॉलर आ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कॉल जो है पाकिस्तान से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं तानिया बात कर रही हूँ डडियाल से, आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। सॉरी, आपने अपना नाम क्या बताया था? मैंने नाम तानिया बताया है। तानिया। अच्छा तानिया, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। काफ़ी दिन से आपके शो देखना चाह रही थी, तो आज फर्स्ट टाइम मिला है जी। तो मैंने कहा आपसे कॉल करके, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तानिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, आपने इतने दूर से फ़ोन किया। कैसा है हमारा पाकिस्तान, कैसा है हमारा कश्मीर? बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो मैं राजा फयाज खान को जानती हूँ यूके में? राजा फयाज खान नहीं नहीं, शायद जानती हूँ, लेकिन ऐसे मुझे अब याद नहीं आ रहे। मैं उनके घर से बात कर रही हूँ। अच्छा, राजा फयाज खान का। अच्छा, मैं समझ गई अभी आपको। हाँ जी जी। अच्छा, कैसे हैं आपके घर में सब खैरियत है? रमज़ान शरीफ कैसे जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, दुआ कर दीजिए करें तो। माशाल्लाह आपका शो बहुत प्यारा है, तो आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा है और जज़ाकल्लाह खैर। सुन भी रही हूँ अभी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी? अपनी तरफ से भी कुछ बयान कर, कुछ कहेंगी? नेक्स्ट कहूँगी इंशाल्लाह जी। अच्छा लगेगा अगर आप भी कोई थोड़ा सा या कलाम पढ़ दें या कोई मशवरा ही दे जाएं रमज़ान शरीफ के महीने से। इस नेक्स्ट करूँ कलाम? इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सुनाऊंगी मैं। चलें इंशाल्लाह ज़रूर। मैं हम मंडे में वापस इंशाल्लाह आऊँगी और आपको अगर मौका मिला तो ज़रूर फ़ोन करना और उसमें फिर आप अपना कलाम भी पढ़ना। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को कॉल करूँगी। बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह खैर। हमारी तरफ से सारे कश्मीर को और पाकिस्तान को सलाम। वालेकुम सलाम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी जो हमारा वक्त है बहुत नज़दीक आ रहा है, तो मैं मुख्तसर सी दुआ भी करती हूँ। दुआ करने से पहले एक हमारे भाई हैं सैयद इत्तिशाब अली, और वो जो हैं हमसे वो अपने घर से मतलब उनको गायब हैं और काफ़ी अरसे से जो है वो उनकी नहीं उनको मिल रही है, फैमिली को नहीं मिल रहे। और उनकी दुआ हमने उस दिन भी की थी, लेकिन आज जो है मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किसी को पता है कि वो कहाँ हैं तो प्लीज़ हमारे रमज़ान रेडियो वुल्वरहैम्पटन में ही आप फ़ोन कर लें और हमें बता दें 01902972150। उनके घर वाले बहुत परेशान हैं और रमज़ान का महीना है, और ये जो मतलब काम भी किसी ने किया है वो कोई बाहर से नहीं है, अपने ही कोई मुसलमान कम्युनिटी से किसी ने कुछ किया हुआ है, क्योंकि जो उनकी फैमिली है वो यही बता रहे हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में आप जो है उनके रिहाया कर दें और उनके घर वालों से मिलवा दें। और अभी हम दुरूद शरीफ से पढ़ के तो इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और आइंदा आने के दिनों तक आप अपना सब ख्याल रखें, खूब अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ इंजॉय करें, और रोज़े में हमें भी याद रखना, हमारे लिए भी दुआ करना। आप हमारी दुआओं में हैं, हम भी आपको याद करते हैं। और जाते जाते जो है हमारे जो